अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ वकार यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकार यूसुफ सुल्तानी। नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। यकीनन आपने हमारी पहली तमाम वीडियोस देखी होंगी। आज की हमारी वीडियो भी इंशाअल्लाह पहली वीडियोस की तरह इंतहाई मालूमात अफ़ज़ा होगी और इसके सुनने से और इसके देखने से आपको इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला का नसब क्या है। इसके साथ साथ सबसे पहले तो आपको आज हम सूरह इखलास शरीफ का तर्जमा और इसकी तफसीर थोड़ी थोड़ी बयान करेंगे। उसके बाद इस सूरत के फ़ज़ाइल क्या हैं, और इस सूरत के फ़ज़ाइल इस कदर हैं कि हम में से हर शख्स अगर वो फ़ज़ाइल पढ़ ले तो वो कभी भी इस सूरत को नहीं भूलेगा और ना ही छोड़ेगा। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं पहले इस सूरत की तर्जमा और तफसीर की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। ए हबीब, फरमा दीजिए कि वो अल्लाह यकता है। अल्लाहु समद, अल्लाह समद है यानी बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया है, यानी ना उसने किसी को पैदा किया और ना वो किसी से पैदा किया गया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना ही उसका कोई हमसर है यानी उसका कोई बराबर है। अब इसकी हम थोड़ी थोड़ी तशरीह और इसकी तफसीर पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस अज़ीमुश्शान सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए क्या पैगाम छोड़ा है। कुल हुवल्लाहु अहद, ए हबीब फरमा दीजिए वो अल्लाह यकता है। अगर आप अक़वाम आलम की मज़हबी अकायद के हवाले से उनकी कुतुब का मुताला करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में क्या क्या कहते हैं, और ये सुनकर आपका दिमाग चकराने लगेगा और दिल डूबने लगेगा। बाज़ ने तो किसी खुदा को मानने से ही इनकार कर दिया है, और बाज़ ने किसी पत्थर को या किसी मूर्ति को, किसी भी चीज़ को अल्लाह मान लिया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा तो फरमाया अल्लाह ताला का हबीब, तौहीद का अलंबरदार, दावत हक़ का मुबल्लिग आज़म सय्यिदुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुल्क में तशरीफ़ लाए वहाँ तो सोने, तांबे, फौलाद, पत्थर और लकड़ी के बेशुमार खुदाओं की खुदाई का डंका बज रहा था। जब उस हादी बरहक ने सफ़ा पर खड़े होकर कहा कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ऐ लोगो अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई भी माबूद नहीं है, तो उन लोगों के जहनों में खलबली मच गई। सवालात का एक सैलाब उमड़ आया, फरमाइशों पर फरमाइशें होने लगी। कोई कहता उन सुब लना रब्बा का, हमारे लिए या हमारे सामने अपने रब का नसब बयान करो, उसकी अपने रब की तारीफ़ करो। आपका रब किस चीज़ का बना हुआ है? लोहे का, पत्थर का, मिट्टी का, तांबे का, सोने का। यानी कि वो लोग अपने फ़हम के मुताबिक पूछ रहे थे कि जैसा उनके माशरे में खुदा बनाए गए थे तो वो उसी के मुताबिक पूछ रहे थे कि आपका रब कैसा है। कोई पूछ रहा था कि आपके रब की खुराक क्या है। कोई ये कहता कि आपका रब तने तनहा कैसे इस सारी दुनिया की और सारी कायनात के निज़ामों को संभाल रहा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक़्त अल्लाह ताला ने ये सूरत मुबारक नाज़िल की और इसकी चंद आयतों में गुमराही की अनगिनत सूरतों का किला कमा किया गया है। इरशाद है कुल, ए अब्दे कामिल, सबसे बड़ी सच्चाई का ऐलान तू अपनी ज़ुबान से फरमा ताकि किसी को मजाल इनकार न रहे। हुक्म हुआ कुल हुवल्लाहु अहद, यानी आप इन पूछने वालों को बता दीजिए कि जिस माबूद की तरफ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, जिसकी हरीम नाज तक मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, वो तुम्हारे अंधे बहरे बुतों की तरह पत्थर, तांबे और लकड़ी का बना हुआ नहीं है। वो अल्लाह है जो अहद है, जो यकता है। अहद इसको कहते हैं जिसका कोई दूसरा ना हो, न ज़ात में, न सिफात में, न कमालात में। इस ऐलान के होते ही सोने, चांदी, लोहे,
تانبے اور دیگر چیزوں کے بنے ہوئے معبود جو صدیوں سے خدائی کی مسند پر بڑے کر و فر سے براجماں تھے، منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ اور صمد کی تشریح اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے کیا کہنے۔ صمد کی تشریح علماء کرام نے اپنے اپنے ذوق کے حساب سے کی ہے، لیکن جو تشریح تفسیر مظہری میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے کی ہے، میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ صمد کا مطلب ہے قصد کرنا، جو کہ مقصود علی الاطلاق ہوا کرتا ہے، کہ ہر چیز اس کی محتاج ہوا کرتی ہے اور کسی بات میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام نے لا الہ الا اللہ کا معنی لا مقصود الا اللہ بتایا ہے، کہ اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی بھی دوسرا نہیں چاہیے ہے۔ اور حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صمد کا مطلب ہے سب کا آقا، سب کا سردار، انعامات حاصل کرنے کے لیے جس کے دربار کا قصد کیا جائے اور طوفان مصائب میں جس کی جناب میں فریاد کی جائے، اسے صمد کہتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد کی تشریح نہایت ہی خوبصورت ہے کہ صرف جاہل اور غیر متمدن اقوام ہی اللہ تعالیٰ کی اولاد تسلیم نہیں کرتی تھی، بلکہ اس گمراہی میں وہ قومیں بھی بری طرح مبتلا تھیں جو انبیاء اور رسل پر ایمان لاتی تھیں، جن کے پاس آسمانی کتب بھی موجود تھیں۔ اگرچہ عرب کے جاہل مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، تو یہود موسیٰ علیہ السلام کی امت اور تورات کے حامل حضرت عزیر کو خدا کا فرزند مانتے تھے، یعنی خدا کا بیٹا مانتے تھے، اور عیسائی یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اس آیت مقدسہ میں ان کے تمام تصورات، ان کے تمام عقائد کو رد کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے، نہ تو کسی سے پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ اور بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو بتا دیا کہ میرا پروردگار لم یزل و لم یزال ہے، فنا و حدوث سے منزہ و پاک ہے، انسانوں کی طرح وہ بیٹوں کا محتاج نہیں، ساری مخلوق چھوٹی اور بڑی، عزیز اور حقیر، جس کے سامنے بندگی کا پٹا گلے میں ڈالے سر جھکائے کھڑی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ کف کا مطلب ہے ہمسر، جو قدرت، علم و حکمت اور دیگر صفات میں ہم پلہ اور ہم پایا ہو۔ اس جہاں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کسی بھی پہلو، کسی بھی جہت، کسی بھی انداز سے اللہ رب العالمین کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔ سب کے سب بندے اسی کے ہیں، اسی کی مخلوق ہیں، اسی کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسی کے حکم کے سامنے طوعاً یا کرہاً، یعنی خوشی سے، جان بوجھ کر یا نہ چاہتے ہوئے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ علماء نے یہ کہا ہے کہ شرک کبھی کبھی عدد کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی گنتی کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ نے احد کہہ کر اس عدد کی نفی کر دی، اور کبھی کبھی مرتبہ اور منصب کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے صمد کہہ کر اس کا بطلان کر دیا۔ اور کبھی کبھی شرک نسب کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی نسب میں ہوتا ہے، تو لم یلد ولم یولد کہہ کر اس کا بطلان کر دیا۔ اور کبھی کوئی کام کرنے اور اثر اندازی میں ہوتا ہے، اس لیے اس کی تردید لم یکن لہو کفواً احد کر کے کر دی۔ توحید کی اس جامع مضمون کے باعث اس سورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے بے شمار فضائل ہیں اور اس کے بے شمار نام بھی ہیں۔ میں آپ کو صرف اس کے چند نام اور اس کے فضائل بیان کروں گا، کیونکہ اس طرح اگر ساری تفسیر اور سارے اس کے معانی وغیرہ بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ اکتا جائیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت سے نام ہیں جو اس کی عظمت و شان اور اس کے مقام رفیع پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش ہیں۔ سورہ توحید، کیونکہ اس سورت میں توحید کا ذکر کیا گیا ہے اور بڑی دلکشی اور جامعیت سے بیان کیا گیا ہے، لہذا اس کو سورت توحید کہتے ہیں۔ اس کا نام سورہ نجات بھی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے کفر و شرک کی آلودگیوں سے بندہ مومن کو اور عام بندے کو نجات ملی ہے، اور جہنم سے بندے کو آزادی کا پروانہ ملا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا سورت کا نام ہے سورہ مکشکشہ۔ مکشکشہ سے مراد بیماری سے شفا یابی، یعنی کہ انسانوں کو جو شرک
اور کفر کی بیماری تھی، اس کا علاج اس صورت میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سورہ اساس کہا جاتا ہے، کیونکہ ایمان و عمل کا کثر رفیع توحید کی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ اس کے بغیر اعلیٰ سے اعلیٰ عمل بھی بے معنی اور بے سود ہے، لہذا اس کو ایمان کی جڑ اور ایمان کی بنیاد کہا جا سکتا ہے۔ سورۃ المانع، یہ سورت اس کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب دوزخ سے بچاتی ہے۔ سورہ نور، اس سورت کی ضیاء پاشیوں سے مومن کے دونوں جہاں روشن ہو جاتے ہیں، اس کے ذہن اور اس کے دل دونوں نور الہی سے اور توحید الہی سے منور ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو نور کہا گیا ہے۔ اس سورت کو سورۃ الامان بھی کہا گیا ہے۔ اس سورت پر ایمان رکھنے والے کو خدا کے قہر و غضب سے امان مل جاتی ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ امان بھی کہا گیا ہے۔ اور سورہ اخلاص، اس کے متعدد ناموں میں سے سب سے مشہور نام یہی ہے کیونکہ توحید کا خالص مضمون پوری فصاحت کے ساتھ اس میں مذکور ہے۔ گویا یہ نام اس سورت کے لیے بطور علامت مستعمل نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے مضامین اور مطالب کا ایک جامع عنوان ہے۔ ناظرین، اس سورت کو اللہ تعالیٰ کا نسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے کہ مشرکین کا ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب پر ایمان لانے کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں اس کا نسب نامہ تو ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس کی پہچان کر سکیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ سورت نازل کی۔ اس طرح کی بہت سی روایات ہیں جن میں اسی موضوع کو اور اسی بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ کون ہے آپ کا رب اور اس کا کیا نسب ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، وہ کیا کھاتا ہے اور آپ کے رب کا باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے ان لوگوں نے سوال کیے، تو جس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اور اس سورت کے بہت ہی فضائل ہیں جن میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کو حکم دیا کہ اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ چنانچہ لوگ جمع ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ لوگ کہنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ ایک تہائی قرآن سناؤں گا، یعنی کہ قرآن مجید کا تیسرا حصہ تم کو سناؤں گا، تو آپ نے تو صرف ایک سورت سنائی ہے اور تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر فرمایا، میں تمہیں یہی کہا تھا کہ میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا، کان کھول کر سن لو، یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، وہاں ایک شخص نماز پڑھ کر دعا مانگ رہا تھا اور عرض کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہد اللہ الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس کے یہ کلمات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پاک ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس شخص نے اپنے رب سے اس کے اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا مانگی ہے، اور جب بھی اس کے وسیلہ سے سوال کیا جاتا ہے وہ فرماتا ہے، جب بھی اس کے وسیلے سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے، اور جب بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسی وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف لائے۔ تو جبریل نے عرض کیا، یہ ابو ذر ہیں جو آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم ملائکہ ابو ذر کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ یہاں سے زیادہ ہمارے ہاں پہچانے جاتے ہیں، مشہور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریافت کیا کہ کس وجہ سے انہیں یہ فضیلت ملی ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا، ایک تو یہ کہ یہ اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی ان میں تکبر وغیرہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ قل هو اللہ احد کی کثرت سے قرات کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں بھی اس حدیث شریف سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کبر سے، غرور سے، تکبر سے پاکی حاصل کریں، اپنے دل کو عاجزی کی طرف موڑیں، اور دوسری بات کہ ہم سورہ اخلاص کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اپنے فقر اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو تو اگر وہاں کوئی موجود ہو تو اس سے سلام کہو، اور اگر کوئی موجود نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجو۔ پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ اس آدمی نے حسب ہدایت عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا وافر رزق عطا کیا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو بھی مستفید کرنے لگا، یعنی اس کو اتنا رزق ملا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو بھی دیا کرتا تھا۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ علامہ قاضی ایاز اپنی کتاب شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے ضمن میں فَإِذَا دَخَلْتُمْ لکھتے ہیں کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجو، اور ابن دینار کہتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کہو السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اہل اسلام کے گھر میں حاضر ہوتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنا چاہیے۔ یہ شرح شفا قاضی ایاز کی کتاب ہے، جلد دوم صفحہ نمبر 117 اس کا حوالہ ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ان تمام باتوں کو غور سے سنیں، سورہ اخلاص شریف کو اچھی طرح سے یاد کریں اور اس کا ورد زبان ہمیشہ کرتے رہیں، اور اس کے فضائل کے مد نظر اس سورہ مقدسہ کو آپ اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اس کے فضائل ان سے بیان کریں، اور کوشش کریں کہ پورا قرآن مجید آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ قرآن مجید ہمیں سمجھنے کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ بے شک قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص مقصد ہمیں رہنمائی اور اس جہالت سے ہمیں ایک علم کے نور کی طرف سفر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نئی ویڈیو آنے تک کے لیے آپ سب کو فی امان اللہ۔ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے، اور اگر چینل اچھا لگے تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔